अदब सराय सफ़ात से समात तक। द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। अदब सराय द 5 AM क्लब 10वां बाब पार्ट 2। मैं आपको एक छोटा सा राज बताता हूँ। अमीर आदमी ने अपनी बात जारी रखी। मैं अपनी बेपनाह दौलत पान चुका हूँ। इसके बावजूद मेरे पास अब भी जेट जहाज और ज्यूरिक में फ्लैट्स हैं और ये साहली मकाम भी मेरे पास है। अगरचा मैं अब भी इसलिए कारोबार करता हूँ कि अरबपति रहूँ, लेकिन मुझे इसमें किसी शय की जरूरत नहीं है। मेरा इनमें से किसी शय पर इन्हिसार नहीं है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, मेरे ख्याल से ये आपको भी पसंद आएगी। आर्टिस्ट ने बोलना शुरू किया। कर्ट वानागट जो एक मुसन्निफ है और जोसेफ हेलर जो कैच 22 का मौलफ है एक दावत में मौजूद थे जो तवील जजीरे के एक सरमायाकार ने बुलाई थी। वानागट ने अपने साथी से पूछा कि आपको ये जानकर कैसा लगता है कि आपके मेजबान ने एक दिन की दावत पर इतनी रकम खर्च कर दी कि जितनी आप तमाम जिंदगी अपनी तमाम किताबों को फरोख्त करके भी नहीं कमा पाए। हेलर ने जवाब दिया, मेरे पास वो है जो वो कभी हासिल नहीं कर सकता। वानागट ने पूछा, रोए जमीन पर ऐसी क्या शय है जो वो हासिल नहीं कर सकता? हेलर का जवाब लाजवाब था, मेरे पास जो बेपनाह इल्म है। लाजवाब, अरबपति ने पुरजोश लहजे में कहा और आर्टिस्ट के हाथ पर ताली मारते हुए कहा, मुझे ये बात बहुत पसंद आई। वो दोबारा अपने मखसूस रक्स में मसरूफ हो गया जो वो तब किया करता था जब वो बहुत खुश होता था। इसकी आंखें बंद थीं और किसी संखी की तरह वो अपने आप में मगन था। आर्टिस्ट ने अपनी गुफ्तगू जारी रखी। बहरकैफ, मैं ये समझा हूं कि इस मकाम पर आप हमें सरमाया साजी और खुद तकमीली का फलसफा सिखा रहे हैं। कोई भी इस वक्त तक हम पर यकीन नहीं करेगा जब तक हम अपने अंदर मौजूद अजमत पर यकीन नहीं करते, और फिर इसे जानने के लिए पुरखुलूस और पुरमुशक्कत कोशिश करनी होगी। क्या आप जानते हैं कि पैब्लो पिकासो ने एक मर्तबा क्या कहा था? जरा हमें भी तो बताइए, औरत ने दरख्वास्त की। इसके लहजे से लगता था कि वो इस वक्त बहुत खुली हुई है। मेरी वालदा ने मुझे बताया था। पिकासो का कहना था कि अगर तुम फौजी हो तो जनरल बन जाओगे, अगर तुम मॉन्क हो तो पादरी बन जाओगे। इसके बजाय मैं एक पेंटर बन गया और पिकासो बन गया। बारीक बीनी, अरबपति ने तौजीह की। ये होता है कि एक आदमी का अपनी पोशीदा महारत पर यकीन और एतमाद। अरबपति ने अपना मुक्का अपनी थोड़ी के साथ लगाया और एक लम्हे नीचे रेत की तरफ देखने लगा। और न सिर्फ हमारे वालिदैन इस महदूद प्रोग्रामिंग के जिम्मेदार हैं जो हमारे जहनों में चलते हैं और ये हमारी जिंदगी के बेहतरीन अय्याम में वो हमारे अंदर भर देते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत से अच्छे मगर नावाकिफ असातिज़ा भी हमारे दिमागों में वो ख्यालात ठूंसते हैं कि आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स और इंसानियत के सूरमा बनने के लिए खास जहानत की ज़रूरत होती है। और यूँ हमें ये बात तस्लीम कर लेना चाहिए कि हम आम हैं, नीज़ हम गैर मामूली नेटवर्क करने और लाजवाब जिंदगी तश्कील देने के भी अहल नहीं हैं। इसके साथ हमारे दोस्तों के मशवरे, इर्द गिर्द मीडिया से आने वाले पयामात हमें यही बावर करा रहे होते हैं। बुनियादी तौर पर हम एक तरह से मुसलसल हिप्नोटाइज किए जा रहे होते हैं, जिसके नतीजे में हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर का ज़हीन फर्द नातमाम पड़ता जाता है। और एक मर्तबा जब इम्कानात की ये पुरजोश आवाज़ खामोश हो जाती है तो हम अपनी सलाहियतों को कम तर कर देते हैं और तमाम जिंदगी अपनी खूबियों से छोटे काम लेते रहते हैं और अपनी कुव्वतों को कैद में डाल देते हैं। हम लीडर, तख्लीककार और इम्कानात पैदा करने वाले फर्द का किरदार छोड़ देते हैं, आफत रसीदा का किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात है जो अक्सर लोगों के साथ होती है, और हम में से ज्यादातर अपने अंदर के बेहतरीन इंसान के साथ जो कुछ पड़ता जा रहा है इसे देख ही नहीं पाते। कारोबारी ने इजहार तासुफ किया। हाँ, अरबपति ने जवाब दिया, मुझे यहाँ ये वजाहत भी कर देनी चाहिए कि इससे बुरा ये होता है कि जिस पोशीदा महारत का इजहार नहीं किया जा सकता वो दर्द करने लगती है
اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آرٹسٹ نے اپنی آنکھیں حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دور کسی شے پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہو سکتا ہے میں اپنے تخلیقی فن کو عظیم ماہرین کی طرح اصلی اور استثنائی سمجھتے ہوئے سبوتاژ کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے طویل عرصے اپنی پوشیدہ مہارت کی سرمایہ سازی سے احتراز کیا اور اس سے میں خود کو کچوکے لگاتا رہا ہوں۔ آرٹسٹ نے اپنے تئیں سوچا۔ ہاں، ہماری سب سے نحیف ذات ہی سچ جانتی ہے۔ ہم سب کے اندر اپنی انسانی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے حیران چیزیں تیار کرنے اور اپنے ٹیلنٹ سے کام لیتے ہوئے حیران کن ظاہری روپ میں ڈھالنے کی اہلیت ہوتی ہے۔ ہر انسان جو آج زندہ ہے، اس کے قلب و روح میں ایسا کرنے کی خوبی موجود ہے۔ ہم جتنا زیادہ غیر صحت مندانہ آوازیں جو ہمارے عصبی حیاتی سطح پر خود سے بولتے رہتے ہیں سنتے ہیں، ہمارے اندر کی عظیم ذہانت اپنے اظہار کے لیے اتنی زیادہ ادھم مچاتی ہے کہ اسے اظہار کا موقع دیا جائے۔ یہ سب کے لیے سچ ہے، خواہ آپ کسی بڑے ادارے کے سپروائزر ہوں یا چھوٹے سے پروگرامر، ایک اسکول میں استاد ہوں یا ہوٹل کے باورچی۔ آپ کے اندر یقیناً اپنے کام کو اعلیٰ ترین سطح پر لے جانے اور انسانیت کی بہتری کے لیے اثر آفرینی کی قوت موجود ہے، اور جب ہم اس جھوٹے تصور کی وجہ سے کہ جو ہم واقعی ہیں اور جو ہم حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی سے استعفیٰ دے دیتے ہیں تو زندہ لاش بن جاتے ہیں۔ یہاں واقعی ایک بڑا نقطہ ذہن میں رہے، جب ہم اپنی سچی قوت سے دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے اندر کا ایک حصہ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ارب پتی نے توجہ دلائی۔ بہت ہی حیران کن درک، آرٹسٹ نے تسلیم کیا۔ مجھے واقعی اپنے اندر چند بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ میں تھکن محسوس کرتے کرتے تھک چکا ہوں اور اپنی تخلیقی خوبیوں کو نظر انداز کرتے کرتے بس کر چکا ہوں۔ مجھے یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ میں خاص اور خاص ہوں۔ ہاں، آپ ہیں، عورت نے توثیق کی۔ آپ ہیں۔ اس نے نزاکت کے ساتھ اپنی بات دہرائی۔ مجھے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ میں اس بات کی بہت پرواہ کرتا ہوں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ میرے بعض دوست میرے فن پاروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ میرے پیچھے کہتے ہیں کہ میں بے پیندے کا لوٹا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے اور میرے ویژن اور میرے آرٹ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بہت سے عظیم ذہنوں کو دنیا نے نہیں سمجھا، حتیٰ کہ ان کی موت کے کئی سال بعد لوگ انہیں سمجھ پائے۔ ارب پتی نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، اور جہاں تک آپ کے دوستوں کا تعلق ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آیا آپ کا درست لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے یا نہیں، اور ہو سکتا ہے آپ نے اپنے ٹیلنٹ اور زندہ دلی کو صرف اس لیے محدود کر دیا ہو کہ آپ دوسروں کی رائے کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں۔ کرٹ کوبین نے زیادہ بہتر الفاظ میں یہ بات کہی ہے۔ میں دوسروں کے ساتھ چلنے اور دوسروں کو دوست بنانے کی خاطر ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ آرٹسٹ نے بس اتنا ہی رد عمل کیا۔ میں آپ سے جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ ہم ویسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، اور اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا منفی لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ کبھی اپنے شعبے میں مثبت اثر ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ارب پتی نے گفتگو جاری رکھی، اور میں جس درد کی بات کر رہا ہوں، اگر اس پر توجہ نہ کی جائے اور اسے چھوڑا نہ جائے تو اس سے ہمارے اندر خوف کو خود نفرتی کے گہرے ذخائر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا، یا پھر انہیں یہ سلیقہ ہی نہیں معلوم کہ کیسے اس دبی ہوئی اذیت سے نمٹنا ہے۔ ہم جب اپنے وعدوں کو لاشعوری طور پر دبا کر ان کی تذلیل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر شدید اذیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اگر کوئی اس بارے میں بات بھی کرے تو اسے خاطر میں نہیں لاتے۔ اکثر جب اس سے کام لینے کا موقع ملتا ہے تو میدان چھوڑ کر بھاگ نکلتے ہیں۔ اپنے ٹیلنٹ کو نظر انداز کرنے سے جو درد پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری روح گھائل ہونے لگتی ہے۔ جیسے کہ؟ عورت نے سوال کیا۔ جیسا کہ نشہ، جیسا کہ مسلسل پیغامات، میسیجز پڑھتے رہنا، یا اپنی پوسٹ پر لائکس گنتے رہنا، یا بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا۔ آج کل ٹی وی شو بہت ہی دلکش ہو گئے ہیں، ان کے دام میں پھنسنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے، اور جب ایک قسط ختم ہو جاتی ہے تو دوسری قسط خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس میدان سے بھاگنے کے لیے چیٹنگ کرتے ہیں یا گپ شپ میں گھنٹوں بتا دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہی ہوتے کہ مصروفیت اور کارکردگی میں بہت فرق ہے۔ بہت زیادہ اثر آفرین اور پرستود ذہین افراد اتنے فارغ نہیں ہوتے کہ کوئی بھی شے یا فرد ان کی توجہ اور وقت حاصل کر لے۔ ان تک رسائی مشکل ہوتی ہے، بہت کم لمحات ضائع کرتے ہیں اور حقیقی کاموں پر کہیں زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، نہ کہ مصنوعی کاموں میں لگے رہیں۔ چنانچہ وہ ایسے انگشت بدندہ نتائج تخلیق کرتے ہیں کہ ایک دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے،
اس کے مقابلے میں اپنی پوشیدہ مہارتوں کو دبانے سے جو درد پیدا ہوتا ہے، اسے نظر انداز کرنے کے دوسرے طریقوں میں غائب دماغی کے ساتھ آن لائن سرفنگ، الیکٹرانک شاپنگ، بہت زیادہ مصروفیت، بہت زیادہ الکحل، بسیار خون، بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ شکوہ شکایت اور بہت زیادہ سونا شامل ہیں۔ رئیس نے اپنی بوتل سے پانی کی ایک چسکی بھری۔ مچھلی کا شکار کرنے والی ایک اور کشتی وہاں سے گزری۔ جو عورت کشتی چلا رہی تھی مسٹر رائلی کو دیکھتے ہوئے اداب بجا لائی اور مسٹر رائلی نے جھک کر جواب دیا۔ اسپیل بائنڈر اس تمام عمل کو لرنڈ وکٹم ہوڈ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ایسی آفت رسیدگی جسے ہم باقاعدہ سیکھ سکتے ہیں۔ ارب پتی نے اپنے مخصوص جوشیلے انداز میں اپنی بات جاری رکھی۔ جب ہم اپنی نوجوانی چھوڑتے ہیں، یعنی بڑے ہوتے ہیں، تو مروتیں ہمیں کھینچ رہی ہوتی ہیں۔ ہم آغاز مانوس چیزوں سے کرتے ہیں اور اپنی سرحدیں وسیع کرنے کے لیے اپنی پیاری خواہشات کو ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ ہم آفت رسیدہ کا زاویہ نظر اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم آزار اور ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اور پھر انہیں دن رات اتنی بار بار دہراتے ہیں کہ وہ ہمارے لاشعور میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ہم انہیں حقیقت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم دوسرے افراد اور بیرونی حالات کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، ماضی کے واقعات کو الزام دھرتے ہیں۔ ہم تانازن ہو جاتے ہیں اور بچپن میں ہمارے اندر جو تجسس، حیرانی، درد مندی اور معصومیت تھی وہ ہم سے کھوتی جاتی ہے۔ ہم سرد مہری، تنکیس اور بے حسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ ماحول جو ہم اپنے لیے تشکیل دیتے ہیں وہ ہمارے لیے من و ان قابل قبول ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہ مائنڈ سیٹ روزانہ ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا یہی ہمیں حقیقت دکھائی دیتا ہے۔ ہم یہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ جس کہانی کے ہم کردار ہیں وہی سچ ہے، کیونکہ ہم اس کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے شعبے میں لیڈرشپ کا اظہار کرنے کی بجائے، اپنے کام میں خیرہ کن کارکردگی دکھانے کی بجائے اور زندگی کو پر لطف بنانے کی بجائے ہم اوسط اور سطحیت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ ہاں، یہ سب بہت واضح ہے، اس لیے یہاں کلیدی نقطہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کی شخصی کہانی پر نظر ثانی کی جائے اور دوبارہ لکھا جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ کاروباری عورت نے سوال کیا۔ بالکل، ارب پتی نے توثیق کی۔ ہر بار جب آپ کو لگے کہ آپ خود کو آفت رسیدہ بنانے جا رہے ہیں، زیادہ جرأت مندانہ انتخاب کر کے اپنی داستاں دوبارہ تحریر کیجئے۔ آپ ہی اپنی خود شناسی بڑھا سکتے ہیں، اپنی خود توقیری کو بلند تر کر سکتے اور اپنی خود اعتمادی کو جلا بخش سکتے ہیں۔ ہر بار جب آپ اپنی عالیشان ذات کو ووٹ دیں گے، اتنی ہی بار آپ اپنے کمزور پہلو کو ناتواں کریں گے اور اپنی موروثی قوت کو غذا فراہم کریں گے۔ اور آپ جب یہ کام بار بار کریں گے، جیسا کہ کمال مہارت اور کیپٹلائزیشن آئی کیو یعنی فہم سرمایہ سازی کا تقاضا ہے، آپ گرو کرتے رہیں گے۔ فہم سرمایہ سازی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی فطری خوبی کو ظاہری یا مادی شکل دینے کے قابل ہوں۔ ارب پتی نے ان دونوں طالب علموں کو اپنے گھر کی چھت پر دعوت دی تاکہ وہاں تاریخ ساز کے 4 مرکز نگاہ کا صبح کا سبق جاری رہ سکے۔ ارب پتی نے درج بالا ماڈل کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ کامیاب لوگوں کی دانش کا اہم قول یاد کیجئے، انتشار کی لت آپ کی تخلیقی کارگزاری کی موت ہے۔ یہ نقطہ ہمیں آج کے صبحی سیشن کے اس حصے میں آگے بڑھنے میں رہنمائی کرے گا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سائبر انتشار اور مضرت پر فتح کی اہمیت کی غرض سے اس حصے میں زیادہ گہرائی میں جاؤں، کیونکہ یہ آج ہمارے معاشرے کا شدید سنجیدہ مسئلہ بن چکا ہے۔ بعض لحاظ سے نئی ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا نہ صرف ہماری کارکردگی اور مہارت کے عالیشان کیٹو پہاڑ کو ہڑپ کر رہے ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے ہم شاید انسان بھی نہیں رہ پائے۔ ہم بہت کم حقیقتی گفتگو کرتے ہیں، بہت کم حقیقتی تعلقات رکھتے ہیں اور بہت کم با مقصد و با مفہوم رابطے کرتے ہیں۔ اوہ ہاں، جیسے جیسے یہ صبحیں گزر رہی ہیں اتنا زیادہ میں یہ بات محسوس کرتی جا رہی ہوں، کاروباری عورت نے تسلیم کیا۔ اپنے قیمتی اوقات کو بے مقصد حرکات و افعال سے ترج دینا آج بہت سنکا نشہ ہے۔ ارب پتی نے بات جاری رکھی۔ جہاں تک معلومات کا تعلق ہے، ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ ہمیں اپنا وقت کسی بھی غیر ضروری کام میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن جذباتی ہڑک ہمارے بس سے باہر ہو جاتی ہے، ہم اسے شکست نہیں دے پاتے۔ یہ برتاؤ کاروباری اداروں کو کارکردگی کے اعتبار سے اربوں کا نقصان پہنچا رہا ہے۔
اور معیار کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، لوگ اپنے کام میں پہلے سے کہیں زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس میں حاضر ہی نہیں ہوتے۔ ان کا قیمتی ارتکاز اس بے تکی ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے بھسم ہو جاتا ہے اور ان کی انمول توجہ اغوا کر لی جاتی ہے۔ یوں ان کے لیے اپنے کام کو بہترین بنانے اور زندگی کو عمدہ ترین کرنے کے امکانات مفقود تر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ٹھہراؤ اور خاموشی جس کی اتحاد ضرورت ہے، وہ صبح کے ابتدائی اوقات میں اب بھی دستیاب ہے۔ صنعت کار ٹھہرا، اس نے پورے منظر کا جائزہ لیا، گھر کے گرد ترتیب سے لگے ہوئے پھولوں کو بغور دیکھا اور پھر ساحل پر کھڑے کارگو جہاز پر نظر ڈالی اور سب سے آخر میں ساحل کو دیکھنا شروع کر دیا۔ دیکھو بھئیے، آخر کو اس نے بات شروع کر دی، مجھے یہ جدید دنیا پسند ہے۔ واقعی میں اس ٹیکنالوجی کے بغیر ہماری یہ زندگی بہت ہی سخت اور مشکل ہو۔ میرا کاروبار اتنا کامیاب نہیں ہوگا جتنا کہ ہے، میں جتنا کام کر لیتا ہوں اتنا نہیں کر پاؤں گا، اور ممکنہ حد تک آپ کے ساتھ یہاں بھی۔ کیوں؟ آرٹسٹ حیران ہوا، اور اس دوران ایک ڈولفن بڑی نفاست سے تیرتی ہوئی وہاں سے گزری۔ وہ پانی سے لہراتی ہوئی 4 مرتبہ نکلی اور واپس پانی میں ڈبکی لگا دی۔ مسٹر رائلی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے اس پر خوشی ہے کہ میں نے یہ دریافت کیا کہ کیسے حیران کن کاموں کو کشش کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے تائیں سرگوشی کی، اور یہ چیز آپ دونوں کو سکھانے کے لیے تاکہ آپ اس کا استعمال کر سکیں، میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ شاندار علم آپ دونوں کو سکھانے کے لیے میں بےتاب ہوں۔ اس نے اپنی گفتگو کے دوران کہا، جب میں بیمار تھا تو حفظ صحت کی جدید ترین ٹیکنالوجی نے ہی میری جان بچائی، ارب پتی نے وضاحت کی۔ بہرکیف ٹیکنالوجی کا درست استعمال بہت واضح نکتہ ہے۔ یہ وہ احمقانہ طریقے ہیں جو لوگ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اختیار کرتے ہیں، اور میں اس پر بہت فکر مند ہوں۔ بے تحاشا ذہین اور قابل لوگ توجہ کے انتشار کے مسئلے سے دوچار ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ اور نجی زندگی کو بے شمار گیجٹ، گیمز اور ایپس میں پھنسا لیا ہے۔ اگر آپ اپنے کھیل میں جیت چاہتے ہیں تو برائے مہربانی تاریخ کے عظیم ماہرین کی نمونہ کاری کیجیے اور اپنے روزانہ ایام سے پیچیدگی کی تمام گرہیں کھول ڈالیے۔ سادگی، سمپلسٹی، ہر شے کو ترتیب دیجیے، خالص رہیے۔ تھوڑا واقعی بہت ہوتا ہے۔ بہت سے کاموں میں خود کو پھنسا کر توجہ کو تحلیل کرنے کی بجائے چند کام اور منصوبوں پر توجہ کیجیے تاکہ انہیں حیران کن بنا سکیں۔ ایسے ہی سماجی سطح پر چند ہی دوست بنائیے، مگر ان کے ساتھ گہرا اور قریبی تعلق استوار کیجیے۔ تھوڑی دعوتیں قبول کیجیے، فرصت کا وقت نکالیے اور مطالعہ کیجیے، اور مطالعہ ایسا کہ ڈھیر ساری کتابوں پر نظر ڈالنے سے بہتر ہے کہ چند کتابیں پڑھیے اور انہیں پی جائیے۔ جن لوگوں کے لیے واقعتاً فتح بہت اہم ہوتی ہے وہ انتہائی توجہ سے کام کرتے ہیں۔ سادگی، سادگی، سادگی۔ اپنے وقت کی تنظیم کرنا چھوڑیے اور اپنی توجہ کی تنظیم شروع کیجیے۔ ارب پتی نے مزید کہا، ہم جس اشتعال انگیز معاشرے میں رہتے ہیں اس میں عظمت کا ایک اصول ہے۔ آپ کی ان تمام تعلیمات کا بہت شکریہ، آرٹسٹ بولا۔ میں اب سمجھا کہ مصروفیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں۔ مجھے اب پتہ چلا کہ جب میں کسی نئی تصویر پر کام کر رہا ہوتا ہوں تو اس شاہکار کو ختم کرنے والا ہوتا ہوں تو میرے اندر کا کوئی تاریک پہلو میرے خیالات کو منتشر کر دیتا ہے، لہٰذا میں کوئی حیرت خیز کام نہیں کر پاتا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جب میں کسی زبردست کام کو مکمل کرنے کے قریب ہوتا ہوں تو میں اپنے کام کو روک دیتا ہوں۔ میں یا تو آن لائن ہو جاتا ہوں اور بس سرفنگ کرتا رہتا ہوں، میں چاہے دیر سے سوؤں مگر اپنے پسندیدہ شو کا مکمل سیزن دیکھنا ضروری ہے، اور پھر اپنے مجازی آن لائن دوستوں کے ساتھ رات بھر گیمز کھیلتا رہتا ہوں۔ اب جتنا زیادہ اپنی ذہانت کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو اپنے خوفوں کی سب و تازی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ارب پتی نے پوری تندہی کے ساتھ اتفاق کیا۔ آپ اکثریت سے مختلف بننے اور کمال مہارت اختیار کرنے سے گھبرائیں گے۔ آپ کے اندر اپنی مقابل اداروں اور افراد کے بارے میں حسد پیدا ہوگا اور آپ اگلے منصوبوں کو بہتر کرنے سے کترائیں گے۔ جب آپ کے اندر فن شناسی پیدا ہوگی تو آپ ناکامی کے خدشے کا شکار ہو جائیں گے اور نئے طریقے اختیار کرنے سے ڈریں گے۔ چونکہ آپ کا دماغ کسی بھی معمولی سے معمولی خوف کو بھانپ لیتا ہے، لہٰذا وہ آپ کو بھڑکائے گا اور آپ ذہنی دباؤ یا تناؤ میں گرفتار ہو جائیں گے۔
इस वक्त आपने जो कारकर्दगी बेहतर बनाई है वो कारकर्दगी घटना शुरू हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि हम सब के अंदर लाशऊरी तौर पर एक तखरीब कार है जो हर वक्त हमारे किसी भी कमजोर पहलू की घात में बैठा रहता है। अच्छी खबर यह है कि एक मर्तबा जब आप इस कैफियत से वाकिफ हो जाते हैं, मैं रोजाना बेहतर इंतखाबात कर सकता हूँ जिनसे मेरे रोजाना नताइज बेहतर होंगे। आर्टिस्ट ने अपने अंदर बड़े पुरतवाना लहजे में बात करते हुए अरबपति की गुफ्तगू में टांग अड़ाई। बिल्कुल, अरबपति ने कहा, एक मर्तबा जब आप इस हकीकत से वाकिफ हो जाते हैं कि आप अपने बुलंद तरीन टैलेंट और ताबा खूबियों के हसूल के करीब हैं, तो ये खौफजदा पहलू आपको आपके शहपारे से दूर करने के जतन शुरू कर देता है। और इसका तरीका वारदात ये होता है कि आप इस काम को छोड़कर किसी दूसरे काम में लग जाते हैं, या पहले इसे निपटाने की बजाय किसी दूसरे काम को खत्म करने के लिए कमर कस लेते हैं। ताहम आप इस तबाह कुन बर्ताव को काबू कर सकते हैं, आप इस बर्ताव से बाहर निकल सकते हैं, आप इसे नातवा कर सकते हैं। आपको बस करना ये होगा कि आपकी महारत को खाने वाले इस बर्ताव का मुशाहिदा करते रहें। वाकई बहुत ही आला दर्क है। औरत भी गुफ्तगू में शरीक हुई। इस बात से मुझे पता चला कि मैं अपनी कंपनी में अपनी कारकर्दगी और असर आफरीनी को क्यों महदूद कर देती हूँ। मैं अब अहम अहदाफ का तयन करूंगी, इस काम में शामिल टीम से मिलूंगी, अहम कामों को तरतीब दूंगी। मैं इस मौका को कबूल करूंगी जो हमारे कारोबार में ज्यादा उलझाव पैदा करे। मैं ऐसे अफराद के साथ बेफायदा मीटिंग्स करूंगी जो अपनी ही मर्जी की बात सुनना चाहते हैं। मैं अपना हर नोटिफिकेशन देखूंगी और हर लम्हा आने वाली खबर जानूंगी। आज की सुबह ने मुझ पर यह बिल्कुल वाज़िया कर दिया है कि मैं कितनी बुरी तरह अपनी असर पजीरी को बर्बाद कर रही हूँ, और यह भी तय है कि आप जिस डिजिटल गलाजत की बात कर रहे हैं, मैं इसकी लत में भी बुरी तरह मुब्तला हूँ। सच्ची बात तो यह है कि मैं इन चीज़ों से इसलिए अलग नहीं हुई कि दूसरों की जिंदगियों को सोशल मीडिया पर देखना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं ये बात समझ गई हूँ कि मैं जितना वक्त ऑनलाइन मसरूफ रहती हूँ, अगर ये ना करूँ तो ये वाले कई घंटे इस्तेमाल करके मैं नहायत तख्लीकी हो सकती हूँ। मिस्टर रायली, जैसा कि आपने कहा, यह फरार की एक शक्ल है। मैं अपनी डिवाइस पर ऑनलाइन शॉपिंग से रुक ही नहीं पाती क्योंकि ये बहुत आसान है और ऐसा करने से मुझे खुशी भी बहुत मिलती है। चंद मिनट के लिए अब मैं समझी कि स्टीव जॉब्स ने जो शय पूरी दुनिया को बेच डाली मगर अपने ही बच्चों के हाथ में क्यों नहीं थमाई। इसे यह मालूम था कि ये आलात अगर इनका दुरुस्त इस्तेमाल ना किया जाए तो कितनी तेजी से नशा करते हैं, और इन आलात की वजह से हम इंसान कम होते हैं और जीते भी कम हैं। अरबपति ने अपना हाथ बुलंद किया। एक और खिदमतगार साहिली हट से दौड़ता हुआ धूप से रोशन टेरिस की तरफ आया। वो सफेद कमीज, सुरमई पजामा और चमड़े की सैंडल पहने था। ये हाजिर हैं सर, नौजवान ने एक ट्रे मुगल को थमाते हुए फ्रांसीसी लहजे में कहा। इस ट्रे पर अजीबोगरीब नक्श बने हुए थे। वस्त में इंसानी दिमाग का नमूना था। बहुत शुक्रिया जवान। और अब हम खुद को सबोताश करने के अमल की साइंस को जानेंगे। दोस्तों, यूं आपको ये बात बेहतर तौर पर समझने और फिर इससे निपटने में मदद मिलेगी। याद रखिए, हम सब के अंदर, जैसे कि स्पेल बाइंडर ने कहा, एक कदीम मोरूसी दिमाग होता है। ये दिमाग महतेती निज़ाम लिम्बिक सिस्टम से बना होता है। दिमाग का वो ढांचा जो वस्त दिमाग यानी थैलेमस के दोनों जानिब सिर बेरम के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है, इसका एक हिस्सा लोस्तान एमेगडेला है जो बादाम की शक्ल का होता है। ये बुनियादी और निचले फेल का दिमाग है। कई हजार साल से हमें महफूज रखता चला आया है और इस जमाने के पेश आमदा खतरात मसलन कहत, शदीद दर्जा हरारत, मुखालिफ कबाइल के हमले और वहशी जानवरों के हमलों वगैरह से हिफाजत के लिए मुतहरिक रहता है। इस दिमाग के दो बुनियादी काम हैं। किसी खतरे के मौका पर हमें खतरे से आगाह करते हुए हमें होशो हवास में रखना ताकि हम अपनी बका कर सकें और अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अरबपति ने हल्के से पूछा। जी समझे, औरत और आर्टिस्ट ने हम आवाज होकर जवाब दिया। इस दौरान एक खिदमतगार इन्हें लीमू की चाय अदरक के टुकड़ों के साथ पेश कर चुकी थी। बहुत खूब। हमारे कदीम दिमाग की एक खासियत इसका मनफी होना है। हमें महफूज रखने के लिए इसे शायद ही कोई मतलब हो कि जिंदगी में मुस्बत क्या है। चुनांचे ये अपनी तवानाइयां बुरा जानने पर कहीं ज्यादा सर्फ करता है। दिमाग का असल काम
ہمیں خطرے سے آگاہ کرنا ہے۔ ارب پتی نے بات خوشی خوشی جاری رکھی۔ لہٰذا اگر ہم اس دور پر نظر دوڑائیں کہ جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا اور حالات ہلاکت خیز تھے، تو ایسے میں اسی دماغ کی مدد سے فوری اور آرام سے رد عمل دینے اور زندہ رہنے کے قابل ہوئے۔ اس میکانزم نے ہمارے آباء کی خوب مدد کی، لیکن آج کی دنیا میں ہم میں سے اکثر کو ہر وقت موت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ حقیقت یہ ہے کہ عام آدمی آج جس معیار کی زندگی آرام سے گزار رہا ہے، ویسی زندگی آج سے چند سو سال پہلے تک بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی۔ ذرا اس نعمت کے بارے میں بھی سوچئے۔ صاحب بہادر نے چائے کی چسکی لی، اور چونکہ ہمارا دماغ بنیادی طور پر اس قدیم منفیت کے ساتھ مرصع ہے، آج کے دور میں بھی ہم اپنے تحفظ کی فکر میں مسلسل غلطہ رہتے ہیں۔ ہم انتہائی چوکسی کے موڈ میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جب سب کچھ درست چل رہا ہو تب بھی اکثر پریشانی اور تناؤ کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس طرح کیوں سوچتے ہیں۔ کاروباری عورت نے نوٹ کیا اور ساتھ ہی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اب میں نے جانا کہ میں کیوں ہر وقت یہ محسوس کرتی ہوں کہ میں نے کافی حاصل نہیں کیا، حالانکہ میں جتنے لوگوں کو جانتی ہوں ان تمام سے کہیں زیادہ ہے میرے پاس۔ عورت نے بات جاری رکھی، میرے پاس اتنا کامیاب کاروبار ہے، بھاری برکم دولت ہے، اور اپنے سرمایہ کار کی لالچی سازش سے پہلے میری زندگی بھی خوب تھی۔ اس سب کے باوجود میرا دماغ صرف اسی شے پر توجہ کرتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس کم ہے، اور پھر مایوس ہوتی جاتی ہوں کہ میں حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ یہ چیز بڑی حماقت ہے، میں بمشکل کبھی سکون محسوس کر پائی ہوں۔ کاروباری عورت نے اپنے بازو باندھ لیے اور ایک گہری سانس لی۔ تھیوڈور روزویلٹ کا ایک قول میرے خیال میں آپ کے لیے سننا ضروری ہے۔ ارب پتی نے اضافہ کیا۔ اس نے کیا کہا؟ عورت نے پوچھا، جو اس وقت سختی سے اپنے ہاتھ باندھے ہوئی تھی۔ موازنہ، کمپیریزن خوشی کا دشمن ہے، ارب پتی نے جواباً کہا۔ بعض افراد ہمیشہ ایسے ہوں گے جن کے پاس آپ سے زیادہ دولت، شہرت اور چیزیں ہوں گی۔ میرے پہلے نقطے پر غور کیجئے کہ جس میں نے عرض کیا تھا کہ اس دانش کا اختیار کرو کہ جب تھوڑا ہی بہت ہوتا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، عورت نے کھل کر کہا۔ آپ کے پاس جتنا زیادہ آتا چلا جاتا ہے، قلت کے گہرے احساس کے باعث اتنی زیادہ ہڑک اور بھوک بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کی اکثر جڑیں آپ کے قدیمی دماغ سے پیوستہ ہیں۔ یہ آپ کے ماحول کو سکین کرتا ہے اور منفیت کی بنیاد پر متحرک رہتے ہوئے آپ کو اس وقت بھی خوشی سے روکتا ہے کہ جب آپ کے پاس تمام اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، ارب پتی نے کہا، چلیے مزید گہرائی میں چلتے ہیں۔ جیسے جیسے زمانے نے ترقی کی، ہمارا دماغ بھی گروتھ کرتا رہا۔ دماغ کی پری فرنٹل کارٹیکس کی افزائش ہوتی رہی۔ یہ ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو اعلیٰ تر سوچ کا ذمہ دار ہے۔ نیورو سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ یہ توجیہ کا ماہر ہے۔ اسپیل بائنڈر اسے ماسٹری برین کہتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ انسان کی مہارت کا دماغ ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز اور بھی ہے، جب ہم بڑے خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں، تیز تر سیکھتے ہیں اور اپنی تخلیقیت و کارکردگی کی سطح بلند کرتے ہیں، تو قدیم دماغ اور مہارتی دماغ میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے لڑنے بھرنے لگتے ہیں۔ پرانا دماغ ہماری نموں کو محسوس کر لیتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ ہم اپنی محفوظ پناہ گاہ کو چھوڑ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کہیں سے حملہ ہو جائے، کیونکہ ہم اپنے روایتی اور مانوس طریقوں سے ہٹ رہے ہیں۔ یہ خطرے کو پہلے سے محسوس کر لیتا ہے، خواہ یہ خطرہ ہمارے شخصی رفت اور پیشہ ورانہ بلندی کے لیے ضروری ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں ان تمام غیر دریافت شدہ جگہوں کو کھوجنا چاہیے جہاں ہمیں وہ مواقع ملیں جن کے ذریعے ہم وہ بننے کے قابل ہوں جس کے لیے ہماری ذہانت بے تاب اور متجسس رہتی ہے۔ یہ جان لیجئے کہ ہمارے اندر خوب ٹیلنٹ اور اعلیٰ درجے کی جرأت موجود ہے۔ معروف ماہر نفسیات ابراہم ماسلو نے ایک مرتبہ کہا تھا، اگر آپ اس سے کم بننے کی کوشش کریں گے جو آپ واقعی ہیں، تو شاید زندگی کے ہر دن آپ نہ خوش ہی رہیں۔ لیکن جب ہم مایوس کن کے دائرے سے نکلتے اور کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے دماغ کا لوزتان ہمیں ایڑھ لگا دیتا ہے، ویگس نرو پھڑک اٹھتی ہے، اور خوف کا ہارمون کارٹیسول خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اپنی نیت اور عزائم جو ہمارے مہارتی دماغ سے تعلق رکھتے ہیں
ان کو تباہ کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں چند لوگ بہت زیادہ تخلیقی اور انتہائی کارکردگی دکھانے والے ہوتے ہیں۔ آرٹسٹ نے غور کیا، جیسے ہی ہم اپنا خطہ آرام کمفرٹ زون چھوڑتے ہیں، قدیم دماغ جاگ اٹھتا ہے۔ جیسے ہی ہم اپنا تجربہ اور اثر پذیری بڑھاتے ہیں، یہ تبدیلی سے گھبرا اٹھتا ہے۔ بالکل، مسٹر رائلی نے تعریف کی۔ پھر کورٹیسول خارج ہوتا ہے، ہمارا تصور تنگ ہو جاتا ہے، سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور ہم لڑو یا دوڑو، فائٹ اور فلائٹ کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ دراصل خوف کے 3 اختیارات ہیں: دوڑو، فلائٹ، لڑو، فائٹ یا جم جاؤ، فریز۔ آرٹسٹ نے اضافہ کیا، ہماری اعلیٰ تر سوچ ہمیں نمو دینا، بڑھانا اور زیادہ مہارتی کام کرانا چاہتی ہے تاکہ ہم بہتر زندگیاں جی سکیں اور دنیا کو متاثر کر سکیں۔ آرٹسٹ نے بات جاری رکھی، لیکن ان دونوں دماغوں کی یہ جنگ جاری رہتی ہے، اور قدیم، زیادہ پرانا اور اونچلا دماغ اور نچلا دماغ جو ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے، ہمارے ارتقاء کو روکنا چاہتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ارب پتی نے آرٹسٹ کو مکہ لگاتے ہوئے کہا۔ اور اگر ہم تاریخ سازوں کے دوسرے مرکز نگاہ کی بات کریں جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، انتشار سے آزادی، میری رائے ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ ہم جس خوف کا سامنا کرتے ہیں، ہم بہتر محسوس کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پینترے بدلتے ہیں، خواہ 1 منٹ کے لیے ہی صحیح۔ عورت نے سوال کیا۔ سچ کہا، ارب پتی نے تصدیق کی، اور اس بے آرامی سے بچنا ہماری موروثی ذہانت کے اندر ازبر ہوتا ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت اہم ہے۔ آرٹسٹ اپنا شوق دبا نہیں سکا۔ آپ نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ کیوں ہمارا معاشرہ انتشار کی لت میں مبتلا ہے اور کیوں ہماری اکثریت عظمت کا تجربہ نہیں کرتی۔ اس لحاظ سے میرے خیال سے نمایاں تخلیقی اور کارگزار افراد ہی اس معاشرے کے حقیقی جنگجو ہیں۔ ہمیں نہ صرف تنقید کرنے والوں کی تذلیل کا سامنا کرنا ہوگا جو ہمارے فن کو نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے ماضی کے دماغ کو بھی دبانے کی ہمت کرنی ہوگی جو ہر وقت تنبیہی الارم بجاتا رہتا ہے اور ہمیں ہماری فطری ذہانت تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ آپ نے تو خوب شاعرانہ انداز میں یہ بات سمیٹ دی، ارب پتی نے تعریفانہ لہجے میں کہا۔ وہ پھر سے رقص کرنے لگا۔ خادمہ جو اس وقت برآمدے میں جھاڑو لگا رہی تھی اپنا سر ہلانے لگی۔